अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। अलीपुर के वस्त में वाक़या पुरानी अदालत के रकबे पर कब्जा माफिया पप्पू का दिन दहाड़े कब्जा करने की कोशिश। एडिशनल सेशन जज अलीपुर ने कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस को काबसीन को फौरी तौर हाजिर करने का हुक्म। तहसील अलीपुर के वस्त में वाक़या पुरानी अदालत का रकबा जो कई सालों से वैरान और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इस रकबे की मालियत इस वक्त करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए में है, इसलिए यह रकबा हर कब्जा माफिया की नजर में है। 8 दिन दहाड़े पप्पू नामी शख्स ने अपना कब्जा शो करवाने के लिए मकान और दुकानों की तमीर का काम कर रहा है। अहले मोहल्ला ने फौरी तौर पर एडिशनल सेशन जज को दरख्वास्त दी, जिस पर एडिशनल सेशन जज अलीपुर ने फौरी कार्रवाई करते हुए पुलिस और अदालती एहलकारों को हुक्म दिया। जज के हुक्म पर फौरी एक्शन लिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कब्जा माफिया से कब्जा वापस करवा लिया। पप्पू नामी शख्स को जज के सामने पेश कर दिया, जहां पर हकीकी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। साहिवाल से ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने रेवेन्यू अफसरान पर जोर दिया कि वो अदालतों में ज़ेरे समाअत मुकदमात का जल्द फैसला करें, बाकायदगी के साथ रेवेन्यू मुकदमात की समाअत करें ताकि आम आदमी को महकमा माल से मुतल्लिक मामलात में आसानी हो। उन्होंने दही मराकज माल को फाल रखने और वहाँ आम आदमी की बुनियादी मुश्किलात को फौरी दूर करने की भी हिदायत की। वो यहाँ अपने दफ्तर में रेवेन्यू अफसरान के लिए इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स कामरान खान, इरफान अली काटिया और सैयद आसिफ हुसैन शाह, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर और असिस्टेंट कमिश्नर्स मियां नदीम अरशद और अवैस सफर ने भी शिरकत की। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने हिदायत की कि तमाम मुकदमात का फैसला करते वक्त वाज़िया हुक्म जारी किया जाए ताकि फरीकैन को कोई इबहाम ना हो। उन्होंने फैसला सुनाने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर तहरीरी फैसला जारी करने की भी हिदायत की। कबलसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी के जायजा इजलास में कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने ज़ेरे तामीर पिस्प मनसूबों में मुकम्मल हिफाज से इकदाम उठाने की हिदायत की ताकि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। एजाज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं टंडो जाम का। हैदराबाद बिजनेस फोरम टंडो जाम के सदर पप्पू राजपूत की सरपरस्ती में टंडो जाम की बड़ी तादाद में ताजिर बरादरी सिविल सोसाइटी ने टंडो जाम थाने पर जाकर SHO मुश्तबा शेख को सिंधी अशरक और फूलों के हार पहनाए और मिठाई भी तकसीम की। और SHO का जबरदस्त कारनामा अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन पहले ताजिर रहनुमा जो के डिस्ट्रीब्यूटर पैकर रेस कंपनी के राव फरीद अहमद की एजेंसी पर हाफिज उसामा कुरैशी सेल एजेंट्स करता था, जो कि पैसों के खुर्द-बुर्द में पकड़ा गया, जिसका इल्म होते ही वो मौके से फरार हो गया। मुल्जिम के अहले खाना और रिश्तेदारों की तरफ से मुल्जिम की हिमायत में टंडो जाम प्रेस क्लब पर एहतजाज। सोशल मीडिया पर मुल्जिम के अगवा का ड्रामा किया गया। अगवा के केस की जिम्मेदारी ताजिर राव फरीद अहमद पर डाल दी गई, जिस पर बिजनेस फोरम टंडो जाम के सदर पप्पू राजपूत ने मुश्तबा शेख SHO से इस केस के बारे में मीटिंग की। SHO जिस पर पप्पू राजपूत और राव फरीद अहमद को यकीन दिलाया कि मुल्जिम कितना भी ड्रामा कर ले, असल मुल्जिम तक जल्द पुलिस पहुंच जाएगी। SHO ने अपने ज़राए को इस्तेमाल करते हुए मुल्जिम हाफिज उसामा को जहलम पंजाब से बरामद किया। इसकी इत्तला पर SHO बिजनेस फोरम टंडो जाम के सदर पप्पू राजपूत को दी गई। टंडो जाम की ताजिर बरादरी में इस इत्तला पर खुशी का इजहार। पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ सई की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जमात इस्लामी का NA 31 में रैली। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं और इंशाअल्लाह हम पेशावर के अवाम को ये पैगाम दे रहे हैं कि पेशावर में हकीकी तब्दीली के लिए वो जमात इस्लामी का साथ दे। 16 सितंबर को इंशाअल्लाह 16 अक्टूबर को इंशाअल्लाह जीत जमात इस्लामी की होगी और शाहीन मुस्लिम टाउन, गुलबहार और PK80 के तमाम इलाके के अवाम जो है वो मिलकर निकलेंगे और इंशाअल्लाह पेशावर में हकीकी तब्दीली के लिए तराजू पर मोहर लगाएंगे इंशाअल्लाह। ताजर और प्रॉपर्टी डीलर हजरात से भी यही ख्वाहिश है कि 16 तारीख को तराजू का साथ देकर, दियानत का साथ देकर, ईमानदारी का साथ देकर हाजी असलम को कामयाब करे और 31 में तरक्की के अहदाफ का इंशाअल्लाह साथ दे। इंशाअल्लाह प्रॉपर्टी के जितने मसाइल भी है हम उसको तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए हर हद तक कोशिश। इस्लामी ज़ेर एहतमाम नंद NA 31 तरफ न इंशाअल्लाह दा रैली दा और द पेशावर अवाम दाबा इंशाअल्लाह पर 16 अक्टूबर बांधे तराजू सर उतरेगी और खलक चे कौम ले हमेशा द तब्दीली पनुम बांधे दो कवर करे द कपूम چې په 16 تاریخ باندې تاسو ټول څومره چې د ووټ حقداران دي دا ټول راوځي او خپل ووټ چې کم دی دا د جماعت اسلامي د حاجي اسلم په حق کې استعمال کوي. یعنی ترازو زموږ انتخابي نشان دی او مهر په ترازو باندې چې کم دی د خپل مستقبل فیصله دا په ترازو باندې. انہوں نے ملک کو اور بھی مقروض بنایا.
اس ریلی کے ذریعے سے ہم عوام الناس سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک دیانتدار قیادت آ جائیں، اور جماعت اسلامی نے اس سے پہلے بھی پشاور میئر کی صورت میں اور یہاں پہ صوبائی حکومت میں بحیثیت وزراء اور ہمارے پارلیمان میں اس وقت جو مشتاق احمد خان صاحب ہیں، الحمدللہ ایک نمایاں کردار ہیں. ہم اپنی منشور اور کردار کی بنیاد پہ عوام سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ 16 اکتوبر کو ترازو پہ مہر لگا کر اس بات کا ثبوت دے کہ اس ملک میں متبادل قیادت موجود ہے. حاجی اسلم صاحب ہیں، وہ یہاں پر قومی اسمبلی میں اسلامی نظام کی بات کرے گا، پشاور کی ترقی پر بھی بات کرے گا. یہاں پر اس موجودہ حکومت کی خود اپنے وزراء کہہ رہے کہ یہاں پر ہم نے 22 ارب روپے دیے ہیں MNS کو اور MPS کو، لیکن ابھی تک پشاور میں ایک اینٹ کی تعمیر بھی نہیں ہوئے، نہ اسکولوں کی، نہ کالجز کی، نہ اور جس طرح جو عوام کی بے فلاح. رخ کرتے ہیں KPK کا. بیورو چیف شاہ زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر کرک خالد اقبال نے کرک میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا اور نیازی سٹاپ 2 پلوسا سر روڈ سمیت SNGPL لائن پر جاری کام کا معائنہ کیا. عوامی شکایات پر ڈپٹی کمشنر کرک خالد اقبال نے نیازی سٹاپ 2 پلوسا سر روڈ پر جاری ترقیاتی تعمیراتی کام کا معائنہ کیا. متعلقہ حکام کو سختی سے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ روڈ پر جلد از جلد کام مکمل کریں، گرد و غبار کے خاتمے کے لیے روزانہ چھڑکاؤ کریں اور معیاری کام یقینی بنائیں، جلد از جلد منصوبہ مکمل کریں. انہوں نے کرک SNGPL حکام کی جانب سے پائپ لائن پر جاری کام کا بھی جائزہ لیا اور پائپ لائن بچھانے کے لیے کی گئی کھدائی کو جلد از جلد بھرنے کی تاکید کی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. رخ کرتے ہیں سمندری کا. یوں تو ہر گھر میں ہی کھانا پکانے کے لیے لہسن استعمال کیا جاتا ہے، لیکن نارک جیون لہسن کی ایک ایسی قسم بھی ہے جس سے کاشت کر کے کروڑوں روپے منافع کمایا جا سکتا ہے. نارک جیون لہسن کے ان دنوں خوب چرچے ہیں، جسے کاشت کر کے نہ صرف کسان خوشحال ہو رہے ہیں. اکتوبر کا مہینہ جیون لہسن کی کاشت کے لیے موزوں مہینہ ہے. جیون لہسن کی کاشت سے لاکھوں روپے منافع کمایا جا سکتا ہے. سمندری میں بھی نارک جیون لہسن کی کاشت شروع ہو گئی. اکتوبر کا مہینہ لہسن کی کاشت کے لیے موزوں ہے. جیون کی کاشت منافع بخش کاروبار ہے. فی ایکڑ 14 من بیج لگا کر 250 من پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. جیون کی کاشت اکتوبر جبکہ مئی کے مہینے میں پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ 1 ایکڑ پر 32 لاکھ روپے خرچ اور 1 کروڑ تک منافع کمایا جا سکتا ہے. جیون کا بیج پاکستانی ماہرین نے تیار کیا. رجب علی بھٹی کی رپورٹ کے مطابق تلونڈی میں مہنگائی کا جن بے قابو ہونے لگا. عام لوگوں کی زندگی کا پہیہ رکسا گیا. ظلم کی مہنگائی غریبوں نے 2 وقت کا کھانا بھی ختم کر دیا. منافع خور سبزی فروش سرگرم روزمرہ کے کھانے کی اشیاء آسمان سے باتیں کرنے لگی. محنت کش طبقہ پریشان اور بھوک مٹانے کے لیے 2 وقت کا کھانا کھانے سے قاصر. سبزیاں اتنی مہنگی کہ لوگ سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھنے پر مجبور. مہنگائی کے مارے عام عوام کا کہنا ہے کہ ماضی میں چاہے کتنی ہی بڑے طوفان، بارشیں، زلزلے یا آسمانی کوئی زمینی آفتیں آئیں، لیکن اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. غریب کا کوئی احساس نہیں رہا. انتظامیہ کی جانب سے چیک بیلنس نہ ہونے سے لوگ سخت پریشان ہیں. مارکیٹ کمیٹی نے سبزی خوروں کا مہنگائی کرنے کا لائسنس جاری کر دیا. ضلع انتظامیہ کی جانب سے کھلی چھوٹ کے باعث سبزیوں کے ریٹ غریب عوام کی پہنچ سے دور. اس موقع پر عوام کی جانب سے سخت غم اور غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے. منافع خور سبزی فروشوں کے خلاف اعلیٰ انتظامیہ سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا. اور ادھر وزیر آباد کے علاقہ گکھڑ میں گھریلو رنجش کی بنا پر بہنوئی نے اپنے سالے کو قتل کر دیا. ملزم موقع سے فرار، پولیس مصروف تفتیش. قتل کی واردات پولیس چوکی گکھڑ کے سامنے پیش آئی. جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق علاقہ گکھڑ کے محلہ نارمل اسکول کے رہائشی شہباز احمد نے گھریلو رنجش کی بنا پر طیش میں آ کر پولیس چوکی گکھڑ کے سامنے اپنی دکان پر بیٹھے اپنے سالے کو فائر کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا. ابتدائی معلومات کے مطابق مقتول فرحان عرف فیضی محلہ نارمل اسکول پولیس چوکی گکھڑ کے سامنے اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ ملزم شہباز جو رشتے میں مقتول کا بہنوئی تھا اپنے سالے پر فائرنگ کر دی اور موقع سے فرار ہو گیا. شدید زخمی فرحان کو ہسپتال منتقل کیا تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا. اطلاع ملنے پر پولیس تھانہ گکھڑ موقع پر پہنچ گئی. مزید تفتیش جاری ہے. شیخوپورہ سے چودھری مبشر مظہر کی رپورٹ کے مطابق شیخوپورہ پولیس کا شرپور میں امن کی فضا اور شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کو قائم کرنے کے لیے فلیگ مارچ 16 اکتوبر کے ضمنی الیکشن PP 191 سلسلے میں شیخوپورہ پولیس نے رینجرز کے ساتھ شرپور میں پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ فلیگ مارچ کیا. فلیگ مارچ میں ریجن ڈسٹرکٹ پولیس، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس، ڈالفن اسکواڈ اور ریزرو پولیس نے حصہ لیا. DPO شیخوپورہ فیصل مختار نے فلیگ مارچ کی قیادت کی. فلیگ مارچ کا مقصد شہریوں کی جان و مال کی حفاظت، شہر میں امن کی فضا اور قانون کی بالادستی کو قائم کرنا ہے. فلیگ مارچ کی قیادت میں DPO شیخوپورہ فیصل مختار، SP انویسٹیگیشن شیخوپورہ فاروق امجد بٹر،
ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، ٹریفک پولیس، ڈالفن سکواڈ اور ایلیٹ فورس نے شرکت کی۔ مردان سے بیورو چیف فضل حق کی رپورٹ کے مطابق مردان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ظاہر شاہ کی آن ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے میں آن ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مردان کے تمام بزنس کمیونٹی کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے 5ویں دفعہ مردان چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ منتخب کیا ہے۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ جس طرح پہلے ہم نے کیا ہے اس دفعہ بھی ہم مردان کے بزنس کمیونٹی کو اور آل کے پی کے میں جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے حوالے سے انشاءاللہ اقدامات کریں گے۔ آج کل جو صورتحال ہے ہماری اکانومی بہت زیادہ کمزور ہے، ملک میں ویسے بھی بے روزگاری کا بہت بڑا لہر ہے اور موجودہ صورتحال میں مہنگائی کی وجہ سے، انرجی کرائسس کی وجہ سے کے پی کے میں کافی سارے مسائل ہیں۔ ہمارا گورنمنٹ سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ حکومت اس پر سنجیدگی سے کام کرے، کیونکہ اگر اس ٹائم ملک کی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے تو بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لے کر بزنس کمیونٹی کو ان کے مسائل کے حوالے سے سنجیدگی سے اقدامات کر کے ہی ملک کو اس معاشی بحران سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس ٹائم جو صورتحال بنا ہوا ہے، جو ہماری کے پی میں انڈسٹری ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو انڈسٹری چل بھی رہی ہے تو اس میں اتنے کرائسس ہے، انرجی کے کرائسس ہے ہمارے، اور فیول ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو اوور بلنگ آ رہی ہے، ان کے علاوہ ہمارے کے پی میں چونکہ جو 15-20 سال سے یہ ٹیررزم کے حوالے سے، قدرتی آفات کے حوالے سے یہ خطہ بہت کمزور رہا ہے، کاروبار یہاں پر بہت کمزور اور بہت متاثر ہوا ہے۔ اس لحاظ سے حکومت کو چاہیے اور ہمارا پرزور مطالبہ یہ ہے کہ کے پی کے لیے خصوصی طور پر مراعات کا اور پیکیج کا اعلان کرے، جس میں اسپیشل طور پر جو ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ یہاں پر انڈسٹری کو فعال کرنے کے لیے اور مزید انڈسٹری کو گروتھ دینے کے لیے جو ہماری انڈسٹری ہے ان کو بلا سود قرضوں کے ساتھ ساتھ انتہائی کم شرح سود ریٹ پر قرضے دیا جائے، کیونکہ یہاں پر جو شرح سود کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سنگل ڈیجٹ پہ لے آئے، اور سنگل ڈیجٹ سے بھی کیونکہ ہمارے پڑوس ممالک میں انڈیا میں یہ ریشو بہت زیادہ کم ہے، تقریباً 4% ہے، اور یہاں پر یہ ریشو ڈبل ڈیجٹ میں ہے۔ تو اس لیے ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ان کو سنگل ڈیجٹ میں کیا جائے اور کم سے کم کیا جائے، تاکہ یہاں پر جو انڈسٹری ہے یا ہمارے یہاں پر جو کاروباری حضرات ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور جو کاروبار ہمارے متاثر ہوئے ہیں پچھلے ادوار میں یا کرونا میں، کووڈ میں یا قدرتی آفات میں، تو اس لحاظ سے بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ بلا سود قرضے دے، تاکہ یہاں پر جو کاروبار ہے وہ مستحکم ہو اور یہ ملک کی اکانومی اپنا۔ رانی پور سے محمد جمن سلنگی کی رپورٹ کے مطابق ٹول پلازا قومی شاہراہ پر ٹرالر کی موٹر سائیکل سے تصادم، ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ قومی شاہراہ پر رانی پور ٹول پلازا کے قریب ٹرالر کی موٹر سائیکل سے تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ تصادم کے نتیجے میں بزار واڈا کا رہائشی علی ڈنو سیال موقع پر جاں بحق، جبکہ ٹرالر ڈرائیور کو رانی پور پولیس نے حراست میں لے لیا۔ پولیس نے نعش اسپتال سے ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی۔ ایک اور خبر ہے رانی پور سے محمد جمن سلنگی کی رپورٹ کے مطابق سندھ گریجویٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے بارش کے متاثرین کے لیے ایک روزہ مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں بڑی تعداد میں بارش کے متاثرین نے شرکت کی۔ کیمپ میں گیسٹرو ملیریا جلد کے مریضوں کا علاج کیا گیا۔ کیمپ میں لیڈی ڈاکٹر اور دیگران نے مریضوں کا علاج کیا۔ بارش کے بعد مختلف امراض پھوٹ پڑے۔ ڈاکٹر بارش کے پانی سے بچاؤ کیا جائے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بارش کے پانی سے بچاؤ کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔